पी टी वी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज पूरे हफ्ते जो है हमने एक जो नया सेटअप, जो नई गवर्नमेंट और जिन मुश्किलात से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, वो हमने कवर किया था। आज क्योंकि हमारा हफ्ते का जो है, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहा हूँ कि 7 अप्रैल को पाकिस्तान की एक तारीख़ी जीत इस तरह से हुई थी कि हमने दुनिया भर को दिखाया कि इस खित्ते के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस में बहुत सारे ममालिक पहले इम्तिहान में कोलैप्स हो गए थे। हमारे इंस्टीट्यूशंस ने इस मुल्क को एक बहुत बड़ी संगीन सूरत हाल से निकाला, जिसके अंदर अदलिया, जिसमें पाकिस्तान की सियासी जमातें, सियासी कायदीन, हमारी मिलिट्री, इलेक्शन कमीशन, सब ने मिल के, जो इदारे हैं रियासत के सतून हैं सारे, उन्होंने मिल के मुल्क को एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन से निकाला। और हमने ये भी देखा कि एक ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन थी जहाँ पे ऑलरेडी जो मुल्क के अंदर तकसीम सियासी, अब हम वो देख रहे हैं कि सोशल भी होती जा रही है, और फिर अब देख रहे थे कि वो खुदा न खास्ता ये बातें शुरू हो गई थी खाना जंगी की और सिविल वॉर की। तो हम ये बातें देख रहे थे, हम इस चीज़ से निकले हैं। आज जब मैं आपसे ये मुखातिब हूँ तो आज बात वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया है। क़बायली अमायदीन से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि क़बायली अज़ला के अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का क़बायली अमायदीन का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ताउन पर शुक्रिया। क़बायली अज़ला के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना है कि क़बायली अज़ला के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे रियाज बरकी से। रियाज बरकी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम दौरा किया है शुमाली वज़ीरिस्तान का। जी बिल्कुल, वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान का आज ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अमायदीन के साथ एक मुलाकात की और उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा। कबायली अमायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया और उनके इस इलाके के पहले दौरे पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे कबायली अज़ला के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो और फ़िक्र का इजहार होता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अमायदीन से खिताब भी किया। उनका ये कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हर मुमकिन ताउन पर कबायली अमायदीन ने जो किरदार अदा किया उसके लिए कौम उनकी शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अमायदीन को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के एवज़ मकामी आबादी को सहूलत पहुँचाने और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनका ये भी कहना था कि कबायली जो अज़ला हैं उसके वहाँ के अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनके मकरूज़ हैं, हम उनकी कुर्बानियों को रैगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि हमारी तरजीह पूरे पाकिस्तान की तरह मकामी कम्यूनिटी के लिए शहरी सहूलियात को यकीनी बनाना है। इस मौके पर कबायली कबायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया है। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान का पहला दौरा है। इस दौरे में कबायली अमायदीन से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और कबायली अमायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे का खैर मकदम भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अमायदीन का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि कबायली अज़ला के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं ताकि हमारे जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ ताल्लुकात बहाल हो सकें। हमारी इकॉनमी और मईशत अगले 15 महीनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई और टॉपिक और सब्जेक्ट जो है वो इतना अहम नहीं है जितनी वो मईशत है जिससे
آپ کا اور میرے گھر کا تعلق ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کل اور پرسوں کی طرح آج بھی ہم تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم جو حکومت اس وقت مستحکم ہونے جا رہی ہے اور ملک کو مستحکم کر رہی ہے وہ ہم کس طرف نکل پڑے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں جناب خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، سابق وزیر خارجہ دفاع پاکستان کے آپ رہ چکے ہیں، انتہائی ذمہ دار مطلب اور کامرس میں بھی آپ رہے ہیں، امپورٹنٹ پوزیشنز جو ہیں۔ تو میں آپ سے خرم صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن سٹارٹ میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں، جو خطرناک خوفناک تقسیم پاکستانیوں میں اس وقت ہے، وہ چیلنج 2018 انتخابات کے بعد، انتخابات میں لوگ تقسیم ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، نارمل بات ہے، کوئی اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے، لیکن جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 18 کے بعد حکومت جو بھی آتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ واپس ملک کو متحد کرے اور سب کو لے کر چلے، وہ نہیں ہوا بلکہ تقسیم زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ہے میں بہت تفصیل میں، ہم اسٹیٹ چینل ہیں، میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن بڑی خوفناک قسم کی تقسیم جو ہے انفارچونیٹلی کوشش کی گئی، معاشرے میں تو آلریڈی ہے، اداروں کے اندر بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے آپ کی حکومت کے سامنے۔ نہیں دیکھیے، تقسیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس تقسیم کے اگینسٹ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے وسیع البنیاد حکومت بنی ہے، جس کے اندر 10 جماعتیں ہیں، جس میں بلوچ قوم پرست جو ہیں وہ پنجاب کی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کے پی کی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ سندھ کی سیکولر جماعتوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو ایک بہت بڑی وسیع مذہبی جماعتیں اس میں شامل ہیں، سیکولر جماعتیں شامل ہیں، رائٹ آف سینٹر، لیفٹ آف سینٹر۔ تو جہاں ہمیں تقسیم، اب جو سین ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف، جو میں شاید میری خوش فہمی ہے لیکن چونکہ میں اس کا حصہ ہوں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان میں آئین کی سربلندی چاہتے ہیں اور آئین کے تحت جو ادارے قائم ہیں، جو آئین کے تحت ہماری جمہوریت ہے، اسے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ایک ذاتی پرسنالٹی کلٹ ہے جس کا نام لے کر اب سب لوگ جو ہیں وہ آئین کو بھی کہتے ہیں جی ہم توڑ دیں گے، وہ پاسپورٹ بھی جلا رہے ہیں، وہ جھنڈے جلا رہے ہیں، وہ اداروں کے خلاف غلیظ گالیاں بھی نکال رہے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے اعتراف، ہم نے بھی بہت کرٹیسائز کیا ہے افواج پاکستان کو ان کے غیر آئینی رول کے اوپر، وہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کو ماننا ہے۔ تو جہاں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے وہاں اس کے اگینسٹ ایک وسیع البنیاد حکومت بھی ہے جس کو لے کر چلنا ایک پیچیدہ کام ہے، لیکن بہرحال میرے تو خیال میں پاکستان کی وحدانیت کے لیے اچھا ہے کہ تمام یہ جماعتیں جو آپس میں عام طور پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کر کے جو تقسیم ہے شاید اس کو بڑھاتی، لیکن اب سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے مل کر یہ جو اگلے اب اچھا لیکن یہ بری چیز ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جی وہ نظام سے، سسٹم سے اپنے آپ کو باہر رکھ رہی ہے، پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے خرم صاحب کہ ہم نے اس سب نے وہ تصویریں دیکھی تھی، وہ ویژولز آپ نے بھی دیکھی تھی، جب سعد رفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہی تھی، تو آپ کے یہ تعلقات ہیں، سیاسی لوگوں کے آپس میں ہوتے ہیں، بہت ضروری ہے اس وقت کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ سسٹم سے باہر نہ رہے، اور اس میں ہو سکتا ہے آوازیں ایسی ہوں اندر سے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی غلطی ہے، ہو سکتا ہے ان کے اندر سے کوئی ایسی آوازیں ہوں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کام سسٹم سے باہر رہنا، لیکن وہ آوازیں بھی ہیں جو ایسا نہیں کرنا چاہتی، آپ انگیج کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیے ہمارا ریکارڈ ہے اور یہ بہت ساری باتیں ناظرین کو یاد کرانی پڑتی ہیں۔ 2014 میں بھی اسی جماعت نے استعفے دیے تھے، اور ہمارا پورا سمجھ لیں کہ قانونی اور آئینی ہم حق پر تھے کہ اگر ہم ان کے استعفے ایکسیپٹ کر کے ان خالی نشستوں پر انتخابات کروا لیتے، لیکن ہم نے 126 دن کا دھرنا سہ کر بھی ان کے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے، اور انہیں بعد میں دعوت دی کہ آئے، اور یہ آئے واپس آئے، جس پارلیمان پر یہ لعنت بھیجتے رہے 126 دن، پھر اس کے اندر واپس آئے، اور اس کے اندر پھر اگلے جو ہے 3 سال 3.5 سال تھے اس میں وہ بیٹھے رہے۔ ابھی بھی ہماری یہی خواہش ہے، اور ابھی ہمارا یہ اس پہ بڑا کلیئر ویو ہے کہ ان کے جو استعفے دیے گئے ہیں وہ آئینی طریقے سے نہیں دیے۔ آئین بڑی صراحت سے کہتا ہے کہ جس رکن نے بھی استعفیٰ دینا ہے وہ اپنے ہاتھ، in his own hand لفظ الفاظ ہیں آئین کے اندر، رول نہیں ہے کوئی آئین کا، کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر استعفیٰ دے گا اور پھر اس سپیکر جو ہے اس کو ویریفائی کرے گا۔ تو ابھی ہماری تو خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں اور اپوزیشن کریں جو ان کا کام ہے۔ اس کے لیے ایک سٹیپ یہ بڑا اچھا لیا گیا ہے کہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ یہ کریں گے کہ وہ ایک ایک کر کے سب کو بلائیں گے، انٹرویو کریں گے، چیک کریں گے کہ یہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ کی توقع ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟
جی دیکھیے، اب میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تمام لوگ نہیں اس پر آئیں گے. کچھ لوگ کہیں گے اور وہ آ کر کہیں گے کہ ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. تو جو رہ جائیں گے اسمبلی میں، جو رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک اور بات جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں نا جی، ہم پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس میں کون سی پارٹی ہے. دیکھیے، ہمیں پاکستان کے شہریوں نے اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے. یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جس کو آپ آسانی سے نہیں پھینک سکتے. میں استعفیٰ دے رہا ہوں کہ جی مجھے کسی نے کہا میں نے استعفیٰ دے دیا. بھائی آخر وہاں جیتے جاگتے پاکستانی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، وہ چاہے سوات میں بیٹھے ہیں، وہ چاہے شانگلہ میں بیٹھے ہیں، وہ چاہے دیر میں بیٹھے ہیں، وہ چاہے میرے شہر گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں. آپ نے ان کی ذمہ داری، جتنی بھی ارکان پارلیمان کے پاس کوئی کریڈیبلٹی ہے، وہ وہاں سے اٹھتی ہے. وہ جو لیجٹیمیسی ہے ان پاکستان کے شہری سے اٹھتی ہے. تو یہ آسانی سے اس کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. اور جتنے لوگ آئیں گے اگر وہ واقعی بضد ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ ضرور دینا اور وہ آئینی طور پہ دینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو روکا نہیں جا سکتا. لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں دینا چاہتے وہ رہیں اور آپ ایوان میں اپوزیشن. اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک سبسٹینشیل ایک نمبر رکے گا. جی جی، ہمارا یہ توقع ہے کہ وہ آئیں گے. اور پھر وہ کوئی بات بھی ہے آپ کی کسی سے؟ جی نہیں، لیکن بات ہوتی رہتی. دیکھیے، یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا عمران خان صاحب کے اپنے مزاج کی وجہ سے. سیاسی مخالفت دشمنی نہیں ہوتی. میں اور آپ آپس میں ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے نہیں یہ جو غلط ہے اس کو اس طرح چلنا چاہیے، لیکن میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. اور میں آپ کا دشمن بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے انہی طرح کے لوگوں نے مجھے منتخب کر کے بھیجا. اور ہماری ذمہ داری پہلی ان کی طرف ہے یا پہلی آئین کی طرف ہے جن کا اپنے حلف اٹھایا. تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی. اور ان کی حکومت میں جو کمزوری رہی وہ اسی وجہ سے تھی کہ عمران خان صاحب تو اپوزیشن کو چونکہ متون کرتے تھے کہ جی یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، جس کی وجہ سے پھر بہت سارے. اور اب غدار تک بات چلی گئی ہے. نہیں، ایک اس طرح کے لطیفے بھی ہوئے ہیں نا. لطیفہ یہ ہوا ہے اور آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کے 2 اراکین اپوائنٹ کرنے ہیں اور وہ آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اراکین وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب آپ مشاورت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو طریقہ کار درج ہے کہ آپ مشاورت کریں گے، نام آئیں گے، اس کے بعد کمیٹی کے پاس جائیں گے، کمیٹی نہیں مانتی تو پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. وہ پورا ایک پروسیس ہے. جب آپ وہ پروسیس شروع ہی نہیں کرتے کہ جی میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا، تو وہ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں. رہ گئی خالی. کل جا کے تحریک انصاف کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے کہا کہ جی آپ اس لیے کارروائی نہیں کر سکتے کہ 2 سیٹیں ہی خالی ہیں. تو بھی پہلے خود گڑا کھودا ہے، اس کے اندر گر گئے. اب کہتے ہیں نہیں جی اب تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ 2 سیٹیں خالی ہیں. ذمہ داری کس کی تھی؟ تو ذمہ داری جب آپ پوری نہیں کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پارلیمان جو کہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ ایوان ہے، اس کی جو ورکنگ ہے وہ رک جاتی ہے. اور اس لیے ہمیں بہت ہی شرمناک ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ یہاں وفاقی وزراء نے اس طرح کے ٹیبلوں پر چڑھ کر لیڈر آف دی اپوزیشن کو کتابیں ماری، گندے نعرے لگائے اور بار بار بلڈوز کر کے قانون سازی ہوئی. ایک دفعہ ہو جاتی ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ایسی چیزیں جو ہماری ہسٹری میں اس طرح نہیں تھی. لیکن آپ کے لیے میں تھوڑا سا ریزگنیشنز پہ آنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آگے نکلوں، کیونکہ میں خود انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ ایکچولی یہ ساری پولیٹکس ضروری ہے. ایک بڑا ملک ہے پاکستان، اس میں یہ پولیٹکس ہے، امپورٹنٹ ہے. لیکن ایکچولی ہماری معیشت بہت اس وقت کرٹیکل، موسٹ کرٹیکل ہر پاکستان کے لیے. ایکچولی ٹویٹر اسپیسز اور وہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایکچولی اس وقت جو اکانومی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی، آپ کی پارٹی بھی، کوalition سارے، یہ میرے خیال میں فرسٹ پرائیورٹی سب کی ہونی چاہیے اور ہے بھی. لیکن ریزگنیشن میں بس آخری سوال کہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکل اور حکومت کے لیے اس وقت مشکل بن سکتی ہے اگر یہ بڑے پیمانے، کچھ لوگ بڑے خوش ہیں کہ نہیں یہ ریزگنیشنز کی وجہ سے ہم شاید پہیاں رک جائے گا ریاست کا. نہیں، پہیاں نہیں رکے گا. اگر یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر جتنے لوگ واقعی آ کے ویریفائی کریں گے اور ان کی نشستوں پہ ہم انتخاب کرا دیں گے. آئین یہ بھی کہتا ہے کہ 6 مہینے پہلے تک غالباً یا 3 مہینے کا وقت ہے کہ اگر اس وقت ریزگنیشن ہوتے ہیں پھر الیکشن نہیں ہوتا اور سیٹ خالی رہ جاتی ہے. لیکن اگر 6 مہینے سے زیادہ کا وقت ہے تو وہاں انتخاب ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، بار بار ہوئے ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں جو حکومتیں چلی ہیں. تو انتخابات کروائیں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے کوئی ایسی کی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی کرائسس کام رک جائے. گورنمنٹ کے لیے ایک ہی بات ہے، گورنمنٹ کے لیے ٹویٹر سپیس اہم نہیں ہے، کریانے کی دکان کے آگے جو سپیس ہے وہ اہم ہے. جہاں پاکستان کا شہری جو ہے آج مجبور ہے کہ اس نے 500 روپے کلو گھی خریدنا ہے، اس نے 90 روپے کلو آٹا خریدنا ہے،
اس نے 110 روپے کلو چینی خریدنی ہے, اسے 250 روپے کلو دال خریدنی ہے, اسے 150 روپے لیٹر دودھ خریدنا ہے. وہ اسپیس, دا کریانہ اسپیس از امپورٹنٹ, ٹویٹر اسپیس از ناٹ امپورٹنٹ. تو ہمیں کریانہ اسپیس کی بات کرنی ہے, اور اسی لیے اس حکومت کا پہلے دن سے جو فوکس ہے وہ اسی بات پر ہے کہ بھئی ٹویٹر اسپیس آپ نے کرنا ضرور کریں, موسٹ ویلکم, لیکن ہمارا جو کنسرن ہے, ہماری جو ترجیح ہے, ہمیں جس کی فکر ہے وہ کریانہ اسپیس کی. ونڈرفل. اچھا تو اس پہ آ جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں, انہوں نے جاتے ہوئے ٹویٹ کی ایک دو, اس میں ایک انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. کل انہوں نے ویسے بریفنگ بھی تھی اور اس میں انہوں نے وہ کمپیریزن کیا تھا اکانومی کا سٹیٹس ایگزیکٹلی کیا ہے جب ٹرانزیشن ہوئی ہے گورنمنٹس کی. اچھا ایک انہوں نے جو بات بڑی انٹرسٹنگ کی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات پاکستان کے لیے اس وقت بڑا کرٹیکل ہیں. اچھا ہے برا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جو ہماری مجبوری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ بہت کرٹیکل ہے اور اسے ڈیریل کیا گیا سابقہ حکومت. انہوں نے الزام لگایا سابقہ حکومت پہ کہ انہوں نے ڈیریل کیا, اسے ڈیلیبریٹ ڈیریل کیا. اور ویسے بلکہ میں وہ دکھا بھی دوں جو کل مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے بریفنگ میں کہا تھا, ذرا پلے کریں وہ کلپ جو ہے. 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی. ترقی کی رفتار 6.1% تھی. خان صاحب نے آتے ساتھ پہلے سال 1.9% کری. اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے. جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا. ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا, جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا. آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے, تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1% اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%. اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1% اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے. ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ. مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے. سی پی آئی, اگر میں ایس پی آئی دیکھوں, سینسٹیو پرائس انڈیکس, یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے. اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں, شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں. خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, 2.3% پہ وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے. تو یہ خان صاحب کر کے گئے. یہ جو ڈیریل کرنے والی بات کی مفتاح اسماعیل صاحب نے, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اس پر تھوڑے سے رکنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیریل کیا گیا ہے, کیونکہ ڈیریل کرنا آئی ایم ایف پیکج کو جو پاکستان کو بچا رہا ہے, سیلویج کر رہا ہے ہماری اکانومی کو اس وقت, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں, اچھا آپشن نہیں ہے لیکن مجبوری ہے, لیکن کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اس کو ڈیریل کرنا, یہ تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ پاکستان کو کوئی جو بٹھانا چاہ رہا ہے پاکستان کو وہ یہ کام کرے گا. یہ ڈیریل کرنے کے دو حصے ہیں. ایک تو پھر اگرچہ یہ بات اب وہ چونکہ حکومت نہیں ہے لیکن اس کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا, ڈیریلمنٹ میں پہلا رول تو ان کی انکمپیٹنس نے ادا کیا ہے کہ جو معاملات حل کرنے والے تھے جب وقت پر حل نہیں ہوئے, جس کی میں نے مثال آپ کو الیکشن کمیشن کی دی ہے کہ پہلے وقت پر حل نہیں کرتے, جب مصیبت پڑ جاتی ہے گڑھے میں گر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب ہم کیا کریں. تو ایک تو جو ڈیو کنسیڈریشن کے ساتھ پالیسی میکنگ پروسیس تھا وہ پچھلی حکومت میں نہیں تھا. پھر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں, 2013 سے 16 تک بھی مسلم لیگ نون نے ایک آئی ایم ایف پروگرام پہلا پاکستان کی تاریخ میں جو کامیابی سے مکمل ہوا آل جو اس کے 12 کوارٹرز تھے وہ مکمل ہوئے, اور وہ پہلا پروگرام تھا, کہتے ہیں نا یہ آئی ایم ایف ایسے کرتا ہے, وہ پہلا پروگرام تھا جس میں جیسے جیسے پروگرام آگے گیا پاکستان میں مہنگائی نیچے جانا شروع ہو گئی, پاکستان کی گروتھ بڑھنا شروع ہو گئی. This is a reversal of everything that has ever happened in this government میں بھی, کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں مہنگائی مستقل بڑھتی رہی, گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہوا, پھر تھوڑا سا اوپر اٹھا. تو ہمیں ایک پورا ایکسپیرینس ہے کہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, اور یہ جو نیگوسیشن ہے اس میں آپ کے پاس اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے جو پاکستان, اور میں اس کی ایک ایگزامپل دوں. کتاب یہ کہتی ہے اکنامکس کی, میں نے بھی پڑھی ہے, شاید آپ نے بھی اس کو مطالعہ کیا ہو معاشیات کا. کتاب یہ کہتی ہے ویسٹرن ملکوں میں
کہ اگر آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو پہلی چیز جو آپ کریں گے کہ آپ شرح سود بڑھا دیں گے, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ بڑھا دیں گے. لیکن پاکستان میں یہ فارمولا نہیں کارگر ہوتا کیونکہ پاکستان میں کنزیومر بوروئنگ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں باہر کے ملکوں میں لوگوں نے گھر لیے ہوئے ہیں لیز پہ, گاڑیاں لی ہوئی ہیں, فرنیچر لیا ہوا ہے. اب جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے تو وہ لوگ وہ خریدنا بند کر دیتے ہیں, ڈیمانڈ گھٹتی ہے تو انفلیشن گھٹ جاتی ہے. پاکستان میں کنزیومر فائنانس نہیں ہے. سب سے بڑا بورور کون ہے؟ حکومت پاکستان. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو پاکستان کا جو کنزیومر ہے, جو کیش پہ سب چیزیں خرید رہا ہے, اس کے لیے تو انٹرسٹ ریٹ کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ خرید لے گا, نہیں ہے تو نہیں خریدے گا. لیکن حکومت پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے. اور اس پچھلی حکومت جو تھی انہوں نے جو سب سے بڑا گڑھا کھودا وہ یہ تھا کہ آتے ہی انٹرسٹ ریٹ 6.25 سے 13.25 کیا. پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس 1500 ارب تھی تقریباً, جب ہم چھوڑ کے گئے وہ ڈبل ہوئی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ڈبل ہوا. تو وہ 3000 ارب پہ جب وہ گیا, اور وہ 3000 ارب کا اتنا بڑا آج بھی وہ چنک موجود ہے کہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا فسکل سپیس. تو رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. کہ بھائی آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے پاکستان میں انفلیشن کنٹرول ہے، یہ نہیں ہوگی. انٹرسٹ ریٹ گھٹانا ہے. اور یہ آئی ایم ایف سے بات ہونی ہے. جی یہ بات ہوگی کہ بھئی انٹرسٹ ابھی بھی دوبارہ بڑھایا نا، 12.25 پہ لے گئے 12.25 پہ. اٹ از سوئسائڈل. تو آئی ایم ایف کو ہم نے اکنامک آرگومنٹ سے، جو ہماری اکانومی جس طرح چلتی ہے، جو اس کی جو سٹرکچر ہے، جو اس کے کانٹورز ہیں، اس کی بنیاد پہ آرگومنٹ کرنا نا. یہ تو نہیں کہنا کہ انہوں نے کہا جی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو تو بڑھا. یہ تو بڑی بیسک بات ہے خرم صاحب. پاکستانی تحریک انصاف کے جو حکومت تھی تو اس میں لوگ مطلب وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے. تو یہ بیسک فیکٹ جو ہے انٹرسٹ اور یہ مینجمنٹ کی، میں نے صرف آپ کو ایک ایگزامپل ہاں تو یہ کیوں مطلب ایکسپرٹیز نہیں تھی ہمارے لوگ تو ہیں. نہیں دیکھیے یہ کنسیڈریشنز چینج ہو جاتی ہیں مختلف لوگوں کی. مطلب اس وقت کنسیڈریشن یہ تھی کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں تو غالباً پاک جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے پاکستان میں شارٹ ٹرم ڈالر انویسٹمنٹ آئے گی. وہ آئی بھی 3.25 ارب ڈالر. جیسے انٹرسٹ ریٹ آپ نے گھٹایا وہ واپس چلی گئی. تو پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ کی پیمنٹس تھی وہ ڈبل ہو گئی، ڈبل سے زیادہ ہو گئی. اور وہ جو فائدہ لینا چاہ رہے تھے وہ عارضی ثابت ہوا. اچھا. تو یہ باتیں ان کو سمجھانے کی ہیں کہ پاکستان کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. اور ایک لارج جو آئی تھنک اگر ہم کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، لیکن غالباً نا تجربہ کاری کی بنا پہ یا کسی اور بھی وجہ سے وہ اکانومی کا جو ہولسٹک ویو ہے ان کے پاس نہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ کر دیں، ایسے کر دیں، ایسے کر دیں. مثلا پہلے سال میں جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ، یہ دوسری ایگزامپل ہے، انٹرسٹ ریٹ کے بعد روپیہ ڈی ویلیو کیا اراؤنڈ 35%. کیا فارمولا کیا تھا جی؟ ایکسپورٹ بڑھے گی. میری گزارش ہے آپ کے ناظرین بھی چیک کریں، آپ بھی چیک کریں. جس سال 35% روپے کی ویلیو گھٹائی گئی، پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ نہیں بڑھی. ہاں. تو یہ جو ہمارے پکے پکائے، اور اگلے سال بڑھی کیونکہ وہ ہوا نہیں بڑھی، پچھلے سال آئی ہیں، پچھلے سال آگے بڑھی ہیں، اس سے پہلے نہیں بڑھی. 20 میں بڑھی ہیں. نہیں جو 2021 تھا اس میں بڑھی. ہاں اس میں آگے بڑھی. ہاں وہ کووڈ کی 2 سال بعد ہوا نا. ہاں وہ کووڈ کے بعد وہ ایک لیگ تھا، اس کا ڈی ویلیویشن نہیں تھا. تو یہ جو ہمارے پکے پکائے فارمولے ہیں نا جی آئی ایم ایف کے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اس میں ہمارے کچھ ہسٹوریکل لیسنز بھی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن سے اگر ایکسپورٹ بڑھتی ہے اٹ از ویری ٹیمپریری، اٹ ڈزنٹ ورک اینڈ سم ٹائم اٹ ڈزنٹ ورک ایٹ آل. تو یہ بات آرگیو کرنے والی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے ابھی. یہ ہونے جا رہی ہے. اچھا ایک ویری کوئکلی یہ ایک اور بھی چیز ہے، پچھلی گورنمنٹ میں کوئی 1-2 اچھے کام ہوئے ہیں، احساس پروگرام اس کو آگے بڑھایا، وہ آپ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن تھا، آپ کی گورنمنٹ کا بھی تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا بھی تھا. ایک اور وہ جو اٹریکٹ کرنے کے لیے فارن ایکسچینج، بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کچھ پروگرامز لانچ ہوئے جس میں انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھا. میرے خیال میں روشن جو اکاؤنٹ پروگرام ہے، ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس میں بھی انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھا. اس کی فائدہ بھی ہوا، اس سے بہت زیادہ پیسے بھی آیا، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اٹریکٹ کر لیا، بہت ساری سیونگز جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی یا ڈول نیشنل پاکستانیوں کی وہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں آ گئی. تو فائدہ تو ہوا اس سے ایک چیز. لیکن دوسری سائڈ پہ میں بڑی اچھی بات ہے کہ فورن پاکستان جو باہر رہتے ہیں انہوں نے پیسے بھجوائے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی کسی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ میں جا کر 7% ڈالر انٹرسٹ ریٹ پر پیسہ اٹھانا کوالٹیٹیولی فرق نہیں ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس صرف یہ ضرور فائدہ ہے کہ اچھا جی وہ ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں، انہوں نے یہاں پیسے بھجوائے ہیں، لیکن پاکستان کے بجٹ کے اوپر نقصان ہے، اس کا نقصان. دیکھیں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نہ ہی خیرات ہے نہ ہی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان کی حکومت بیرون ملک پاکستانیوں سے قرضہ لے رہی ہے. اور اگر ہم کہنے بہت ہی، اگر میں چیریٹیبل ہوں، لیٹ می بی چیریٹیبل، کہ اس میں واحد اگر کوئی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بس ڈالرز بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے اپنی اکانومی کو ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے. ان کو ہم نے 7% جو قرضے میں ہوتا ہے، ہاں جو کنڈیشنل وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں اور کسی بھی فائنینشیل مارکیٹ کے قرضے میں 7% پہ کوئی فرق نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ ڈالر میں بورونگ کریں گے تو آپ کے پاس، اگر آپ لینڈ کرتے ہیں کسی کو ڈالرز اپنے، تو
میکسیمم جو ریٹ آ رہا ہے وہ 1.5 سے 2% آ رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ اگر اپنے ڈومیسٹک ویسٹرن بینک سے 2% پہ یا 2.5% پہ 3 پہ بھی لے لے جی, اور 3 سے پہ پیسے لے کے وہ اگر یہاں 7% پہ رکھوا دیتے ہیں تو دیر از اے مارولس اسپریڈ وچ دے کین یوز. تو یہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, پاکستانی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں, لیکن پاکستان کے بجٹ کے اوپر وہ اسی طرح قرضہ ہے جس طرح کوئی اور قرض ہے. یہ سوچنے والی بات ہے, ویسے بہت اہم ہے. اچھا ویری کوئکلی, کیونکہ ہم اوورسیز کی بات کر رہے تھے, تو اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا ایک دو اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ویری کوئکلی جو ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں اگلا الیکشن 14 مہینے بعد 15 مہینے بعد, اگر یعنی ہم نارمل اس کے پارلیمنٹ کی اور اس کی اس پہ جائیں, تو 15 مہینے بعد جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ کر سکیں گے؟ جی یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی اور پھیلائی گئی ہے, کیونکہ پیدا ہو گئی ہے نا, ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہے. اوورسیز پاکستانیز کے پاس 2018 میں بھی ووٹ کا حق تھا, 2013 میں بھی ووٹ کا حق تھا, 2008 میں بھی حق, ان کا حق ہمیشہ سے قائم ہے. جو پاکستان کا شہری ہے ووٹرز رول پہ ہے, اس کے بعد حق ہے. ہمارا جو اعتراض ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ کی ووٹنگ سوائے بہت چھوٹے ممالک میں, اسٹونیا جیسے جہاں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے علاوہ یہ طریقہ کار شفاف نہیں ہے, اس میں بہت بڑی ایشوز ہیں. اس لیے مسلم لیگ نون کا پروپوزل ابھی بھی ہے جو ابھی ہم لے کر آئیں گے غالباً بہت جلد, کہ بجائے انٹرنیٹ ووٹنگ کے جہاں ان ممالک میں جہاں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے, جہاں ووٹر زیادہ ہیں, ان کو براہ راست پارلیمان میں نشست دے دی جائے کہ بھئی اگر یو کے میں بہت بڑی تعداد ہے ووٹرز کی تو ان کو اب 2 نشستیں دے دیں, وہ وہیں اپنا ووٹ ڈالیں اور انہی کا ایک جو حقیقی نمائندہ ہے وہ ہو, ان کا حقیقی نمائندہ پاکستان کی پارلیمان میں آ کے بیٹھے. اگر فرانس میں چلیں, فرانس میں اگر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے تو فرانس اور اٹلی کو اکٹھا کر لیں, اس کے بارڈر پہ آپ کوئی مینج کر سکتے ہیں, اور ایک سیٹ دے دیں انہیں, اور دیکھیں وہ آ کے پاکستان کی پارلیمان میں بیٹھے وہ شخص, اور ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے, وہ آ کے بیٹھیں اور وہ حقیقی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ واچ کریں گے, بجائے یہ کہ اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹ ہے وہ چاروں طرف پھیلا دیں اور کسی کو کچھ نہ پتا چلے. میں نے سنا نہیں یہ پروپوزل, یہ ڈسکس ہو رہا ہے پارٹی میں. یہ مسلم لیگ میں, یہ اسحاق ڈار صاحب اس کو فارملی بروچ کر چکے ہیں, اس پر جو قانون ہے وہ لکھا جا چکا ہے. اب وہ صرف یہی ہے کہ چونکہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں آئے تاکہ الیکٹورل ریفارمز پر ڈسکشن ہو سکے, وہ چیز اس لیے بھی ضروری ہے پی ٹی آئی جو ہے واپس آئے اس کے اندر. اچھا ویری کوئکلی ایک تھوڑا سا آپ کا ایریا ایک اور ہے خارجہ پالیسی کا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے جو تقریر کی تھی, انوگرل ان کی جو اسٹیٹمنٹ یا اسپیچ تھی پارلیمنٹ میں لاسٹ ویک, بہت جامع تھی, وہ بڑی زبردست تھی. فارن پالیسی حوالے سے انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی بڑا ٹائم لگایا اس کے اوپر, اور وہ گزرتے ہوئے انہوں نے بات نہیں کی. وہ تو ہو گئی یہ بات. میرے خیال میں نیکسٹ ویک سے شاید 1-2 وزٹس بھی پرائم منسٹر صاحب کرنے جا رہے ہیں ہمارے الائڈ کنٹریز, 1-2 جائیں گے. ابھی وہ اناؤنس نہیں ہوئے, شاید اس لیے مناسب نہیں ہے اس پہ بات کرنا. لیکن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, دا ڈیمیج ڈن تھوڑا سا, اور اس کے لیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں اس پہ اپروچ کرنے کے لیے؟ میں کوئی اسپیسیفک کنٹری کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کے 2-3 ممالک ہیں جو آپ کے کلوز کرٹیکل ریلیشنز ہیں آپ کے. چائنا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, EU کے ساتھ ڈیمیج ہوا ہے, گلف کنٹریز ہیں, یہ 4 جو ہیں بڑے امپورٹنٹ وہ ہیں. کیا اس پہ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو طریقہ کار تھا, بوکس اور میگا فون کے ذریعے سفارت نہیں ہو سکتی. ونڈکٹیونیس اور بڑکے مارنے سے سفارت نہیں ہوتی, دھمکیاں دینے سے سفارت نہیں. سفارتکاری کا تو پہلا رول ہی ڈسکریشن ہے کہ آپ خاموش ہو کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے نا. آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے جہاں جہاں آپ کے مفادات ہیں, یہاں یہ تھا کہ مثلا ایک ملک نے آپ کو, بڑی مثال ہے سابق وزیر خارجہ کی, کہ ایک ملک نے آپ کو ہمارے خیال میں, ان حکومت کے خیال میں سپورٹ نہیں کیا, تو آپ نے پبلکلی کہہ دیا جی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تو ہم دوسروں کے پاس جا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یا جس طرح عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی آپ کے ناظرین میلسی کے جلسے میں, جہاں سارے ہمارے کپاس اگانے والے میرے کاشتکار بھائی رہتے ہیں, وہاں یورپین یونین کے جو سفراء تھے ان کو انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی. یہ طریقہ کار نہیں ہے, اور اس سے پاکستان کے مفادات کو, ہماری رہنے والے پاکستان میں رہنے والوں کے جو خوشحالی ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. دیکھیے یورپین یونین نے ہمیں GSP+ دیا ہوا ہے جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا 2014 میں,
اور بڑی لابینگ ہوئی تھی اس کے خلاف, انہوں نے سنا نہیں یورپینز نے, انہوں نے جی. پھر بھی ہمیں دیا وہ. یہ وہ میں نے پاکستان کی لابنگ میں نے لابنگ آپ نے کی تھی, میں نے مجھے کی تھی آپ جا کے. بالکل ہاں، آپ میں نے کی تھی ساری لابنگ مینلی جو تھی, بالکل. جو آخر میں آ کر ہمیں کرنی پڑی, بالکل. تو ڈیمیج کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے, یاد ہے کہ کتنی, لیٹس کھل کے بات کریں, ہمارے دوست جو انڈیا میں جی, وہ کتنی لابینگ کر رہے تھے کہ وہ نام جی ایس پی پاکستان کو ملے, کچھ اور بھی کر رہے تھے. خود حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو اس طرح لابنگ کی جا کر جی ایس پی پلس کے, اس طرح میں اپنے گجرانوالا شہر میں اپنے لیے ووٹ مانگتا ہوں کہ میں یورپین پارلیمنٹ میں گیا, جو اسٹراسبرگ میں ان کا پلینری ہوتی ہے, اور جس طرح میں گجرانوالا میں جا کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں, میں نے وہاں یورپین پارلیمنٹ میں جو ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کے دروازے کھٹکھٹائے کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں, میں پاکستان کا وزیر ہوں, اور یہ معاملہ آ رہا ہے, پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں. کیونکہ پہلی ان کی جو ٹریڈ کمیٹی تھی اس نے پاس کرنا تھا, پھر پلینری میں جانا تھا, تو دونوں جگہ سے ہمیں میکسیمم سپورٹ کی ضرورت تھی. تو وہ تو حیران ہو گئے نا کہ یہ وزیر یہاں کیا کر رہا ہے, یہ کیسے ہمارے سامنے آ گیا, اور ہم جناب زبردستی ان کے کمروں میں گھس کے ہم نے کہا جی ہماری بات تو سنیں آپ. تو یہ جو طریقے آپ کمروں میں گئے, ایک کمروں میں گئے, دفتروں میں گئے, ہم ان کے میٹنگ رومز میں گئے. تو یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ آسانی سے نہیں ہوا. تو اس کو اگر ریٹین کرنا ہے, اب اس کی جو ہے اگلی فیز آنے لگی ہے, کیونکہ 2023 کے 31 دسمبر کو وہ ایکسپائر ہو رہا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں, اور انہوں نے بڑے سخت کنڈیشنز اس دفعہ رکھ دی ہیں. ہمیں جو مجھے دکھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور یہ کہ انہوں نے اپنی ذات کو پاکستان کے خارجہ پالیسی مفادات سے اونچا کر دیا, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, بار بار ہوا. تو یہ ایشو یورپین یونین کے ساتھ ہوا, امریکہ کے ساتھ ہوا, سعودی عرب کے ساتھ ہوا, سعودی عرب اور ملیشیا اور ترکی کے ساتھ جو کرائسس تھا وہ بالکل ایک بچگانہ سچویشن تھی کہ جو آپ ایک جگہ پہ اوور کمٹ کرتے ہیں پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, وہاں دوسری جگہ پہ اوور کمٹ کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو جو ہمارے یہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اب امید یہ ہے کہ ایک سنجیدہ ڈپلومیسی ہوگی. بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ امید ہے بننے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ہینا ربانی خان صاحب بڑی تجربہ کار ہیں, ایک ہماری رکن ہے اسمبلی کی. تو سنجیدگی سے, خاموشی سے, لابنگ کر کے, میگا فون کو سائٹ پہ رکھ کے, اپنی ذات کو سائٹ پہ رکھ کر پاکستان کے مفادات کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے دوست موجود ہیں. اور جب وہ دیکھیں گے کہ ایک سنجیدہ حکومت آ گئی ہے جن کو ڈپلومیسی کا طریقہ کار بھی معلوم ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور میں ایز اے جرنلسٹ جو فارن پالیسی کور کرتے ہیں, لاسٹ ویک جب وہ اناگرل اسپیچ تھی پرائم منسٹر صاحب کی, تو یہ بڑی اچھی بات تھی ویسے, ایک بڑا ویری نائس جسٹر کہ دو ایسے ممالک جو پاکستان کے بہت قریب ہیں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس کو بائی نیم لے کے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایک میسج بھیجا, آپ اسٹینڈنگ آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ, دا فیڈرل پارلیمنٹ آف پاکستان. بڑی زبردست چیز تھی. لاسٹ میں ہمارے پاس جو آخری ٹائم ہے, مجھے پروڈیوسر صاحب اگر ٹائم بھی بتاتے رہیں بس جی ختم کریں بس, تو ویری کوئکلی کہ آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو آگے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کوشش ہے, وہ تو کوشش تو ہو رہی ہے کہ وہ واپس آ جائیں پارلیمنٹ میں سسٹم میں, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ الیکشن کرا دیے جائیں. اچھا, جو ان کے 2-3 طریقے پریفرڈ طریقے کار تھے وہ کام ان سے نہیں بنا کہ وہ سسٹم ایک ریپ اپ ہو جائے کسی طریقے سے, جو ہے وہ نہیں ہو سکا. الیکشنز جو ہونے ہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تیاری جو ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو کلیئرلی بتا دی ہے, کیا ممکن ہے 6 مہینے اس میں لگیں گے ابھی, اور جو پارلیمنٹ کا مدت ہے وہ اس میں ابھی ٹائم ہے, تو اور بیسٹ تو یہی ہے کہ یہ 15-14 منتھس جو ہیں پورے ہو جائیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں, ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ ٹائم بھی گورنمنٹ کو ملے تاکہ اسٹیبلائز کر سکیں. ایک چیز ہم سب کہ ہم سب بحثیں کرتے ہیں پارلیمان میں, سیاسی بحثیں ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں پاکستان کے شہریوں کو یہ بتانا ہے کہ حکومت کے معاملات جو بھی ہوں, یہ جو ووٹ دینے کا جو پروسیس ہے, جو عمل ہے, ہمیں اس کا تقدس قائم کرنا ہے کہ ہم جتنی مرضی ایک دوسرے اختلاف کریں, لڑائی کریں, لیکن ہمیں بھی بطور سیاسی جماعت اور پاکستان کے شہریوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے, میں نے جس کو ووٹ ڈالا ہے وہی ووٹ اسی طریقے سے باہر آئے گا جو میں نے اپنے رائے کا اظہار کیا. اس کا تقدس قائم کرنا ہے. تو جیسے ہی الیکشن کمیشن یہ پروسیس کرنے لگا ہے, یہ بھی بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ اصل میں جب سے قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو جو قبائلی علاقوں کی سیٹیں تھیں وہ اب پورے خیبر پختونخوا کا حصہ بننے جا رہی ہیں, جو ان کا ٹوٹل ایلوکیشن ہے. تو لہٰذا اس میں آبادی کے لحاظ سے ایک پوری دوبارہ سے حلقہ بندی ہونی ہے, کے پی میں خاص طور پہ, باقی صوبوں میں شاید اتنی ضرورت نہ پڑے. تو وہ ایک مشکل پروسیس ہے, اس کو مکمل کرنا ہے. اور دوسرے پروسیسز جو ہیں ہمیں یقینی بنانا ہے کہ جہاں کمی رہی ہے, مثلا جو انتخابی عملہ ہے اس کی ٹریننگ میں بہت کمی رہ جاتی ہے, اور چیزیں ہیں,
تو یہ مکمل کر کے اللہ کرے کہ ہم اگلے سال کے آغاز میں انتخابات کرا سکیں، کیونکہ جو بڑے فیصلے ہیں اکانومی کے لحاظ سے، اکانومی کو بہتر فوٹنگ پر لے جانے کے لحاظ سے، ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جس کے پاس عوام کا ایک تازہ مینڈیٹ ہو، جو پھر اس مینڈیٹ کی بنیاد پر بڑے فیصلے کرے۔ تو انشاءاللہ یہ جیسے ہی ہمیں الیکشن کمیشن یہ انڈیکیشن دے گا کہ اب وہ تیار ہیں، اور وہ اس پہ ہم ظاہر ہے ان سے بریفنگ بھی لیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وقت سے پہلے چند مہینے پہلے الیکشن ہو جائیں۔ کل ڈاکٹر نفیسہ شاہ میرے پاس یہاں تھیں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے بہت اچھے طریقے سے ریفر کر رہے تھے آپ کے اپنے کولیگز ہنا ربانی، کھر صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ایک تاریخی لمحہ ہے، ویسے ہمارے یہاں کولیشن گورنمنٹس بنتی رہی ہیں تاریخ میں، لیکن جتنی بڑی اس وقت ہم وسیع البنیاد جیسے آپ نے ڈسکرائب کیا شروع میں، یہ اس لیول پہ شاید ایک اور شاید مشکل سے کوئی مثال ایسی کمپیریبل ہو۔ اچھا لمحہ ہے ہماری پالیٹکس کے اندر، یہ شوڈ کنٹینیو، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے پالیٹکس ہے اس میں، اور کولیشن گورنمنٹس میں عام طور پہ ہر جگہ پہ ایشوز ہوتے ہیں، نیچرل سی بات ہے۔ بہت سے لوگ تب ڈیپینڈ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب لڑے، کل لڑے، پرسوں لڑے، تاکہ چیزیں سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ ایشوز ہونے ہیں، لیکن جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مین پاکستان کی مفاد کی جو چیزیں ہیں اس پہ ہماری پاکستان کی جو میجر پارٹیز ہیں وہ میچورٹی دکھا رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہی ہیں۔ ایشوز ہیں لیکن میجر جو چیزیں انٹرسٹ کی ہیں نیشن کی اور لوگوں کی، اس پہ کام کر رہی ہیں۔ یہ جو روش ہے یہ کتنی مضبوط ہو سکتی ہے آگے چل کے؟ جی یہی وہ کرشماتی نسخہ ہے جو عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھا، کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور دراصل اس پاکستانی شہری کا احترام کرتے ہیں جس نے ہمیں ووٹ دیے۔ تو یہ باہمی احترام ہے، اور اس میں جو ظاہرہ مثلا مسلم لیگ نون نے اپنی قربانی دی ہے، جو اتنا ہمارا شیئر بنتا تھا ہم نے سے کم وزارتیں لی، اسی لیے کہ وہ سب لوگ جن کی آواز آنی چاہیے۔ اور مجھے کل بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس پر ٹویٹ کیا کہ جو ہماری پہلی کابینہ کی میٹنگ تھی اس میں بلوچستان کے اوپر بڑی سیریس آوازیں آئیں کہ جی وہاں بھی دیکھیں، وہاں ایشوز ہیں۔ تو یہ جو پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے رہنے والوں کے نمائندوں کا کابینہ میں ایک معقول تعداد میں ہونا، آواز اٹھانا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان سے مضبوط ہوگا، ہم اکٹھے جڑیں گے، اور ان کو جب یہ احساس ہوگا کہ نہ صرف وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں بلکہ کابینہ ہماری بات سن رہی ہے، تو پاکستان کے ساتھ ایز اے سینس جو ان کی ہے رشتہ جو ہے وہ جڑے گا۔ یہ جو بہتر بات ہے، اللہ کرے، اور ہماری کوشش ہے، کولیشن چلانا مشکل ہے لیکن اسی لیے ایک منیمم ایجنڈا، ناٹ ویری ایمبیشس، منیمم ایجنڈا جس میں معیشت ہے، کچھ قوانین میں ہمیں امینڈمنٹس کرنی ہے، کوئی اصلاحات کرنی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ جیسے کہ معیشت کو بحالی انشاءاللہ ہم کریں گے اگلے چند ماہ میں۔ بحالی کا پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ قیمتیں بڑھنا رک جائیں، قیمتیں وہیں رک جائیں جہاں بھی ہیں، اس سے آگے نہ جائیں۔ یہ پہلا امتحان ہے، یہ پہلا امتحان ہے، اس کی پوری کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم انتخابی اصلاحات کریں تو یہ ایجنڈا منیملی اس لیے رکھا گیا کچھ پرائسز تو بڑھنے جا رہی ہیں، جیسے آئل ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، بین الاقوامی طور پہ ہمیں ہٹ پڑ رہی ہے کہ اگر اتنی بڑی کاسٹ ہے جس سے پوری فیڈرل گورنمنٹ چلائی جا سکتی ہے، تو لیکن یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے مزدور سے کہیں کہ تم یہ زیادہ پیسے دو، حکومت اپنی پوری کوشش کرنے جا رہی ہے بجٹ میں کہ پاکستان کے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان میں ایک انقلابی کمی ہو۔ اچھا، نظر آئے گا کہ حکومت نے پہلی اپنی قربانی دی ہے، پھر عوام سے کہا ہے کہ آپ قربانی۔ اچھا، محسن ڈاور صاحب کا اور ایک دو ناموں کا کوئی ایشو چل رہا تھا کہ کابینہ میں پورٹ فولیوز کے، میرے ایشو میں میرے نالج میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آئی تھنک اگلے چند دن میں وہ حلف اٹھا لیں گے۔ مینگل صاحب ان کی کوشش ہے بلوچستان میں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے چاغی میں اس کے اوپر کوئی باقاعدہ تفتیش کی جائے اور رپورٹ سامنے آئے، تو وہ بھی جوائن کر لیں گے۔ ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے۔ بڑی دیکھیے، ہمیں ایک بات ضرور سمجھ آئی ہے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آنی چاہیے، کہ اپنا جمہوری اور آئینی حق مانگنے والا غدار نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ آپ اسے ڈس ایگری کریں، آپ کہیں بالکل غلط کہہ رہا ہے، یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے کہ جی جو ہے نا یہ میں نہیں اس کو مانتا، لیکن وہ غدار نہیں۔ آپ اس سے اختلاف کر لیں، آپ اس کے طریقہ کار سے اختلاف کر لیں، لیکن اگر وہ اپنا آئینی حق مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے لوگوں کو اٹھا کے لے کے ہمیں کوئی قانون کدھر ہے، اور وہ اپنے آئین کے اندر ہی رہ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں دوسرا یہ بھی ہے، یہ بھی بڑی بات کہ وہ آپ کے آئین کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ یہاں ہم نے سڑکوں پر وہ جماعتیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم آئین کو نہیں مانتے،
تو جو شخص آئین کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور اسی لیے آئین کی عملداری ہے، یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے۔ آئین اس لیے ہمیں چاہیے کہ آئین نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، ایک ایگریڈ ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم آپس میں کھڑے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو جب نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا آپ نے جہاں سے آغاز کیا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے دن یہ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو آئین کی عملداری کو روکا جا رہا ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس پر پھر سب نے مل کر ایک اتحاد کے طور پر جو اصل چیز قائم کی وہ یہ نہیں کہ ایک حکومت گر گئی اور نہیں آگئی، اصل چیز قائم کی گئی آئین کی عملداری، بالکل کہ امن سے ایک قانونی پروسیس ہوا، بغیر کوئی جتھا نہیں آیا کسی کو گرانے کے لیے، کسی نے ٹی وی پر قبضہ، اس عمارت پر قبضہ بھی ہوا تھا 2014 میں ڈنڈا بردار لوگوں نے، کسی ڈنڈا بردار نے پی ٹی وی پر قبضہ نہیں کیا، ایک آئینی عمل کے ذریعے، امن کے ذریعے ایک حکومت گئی، نہیں آ گئی، اور اب انشاءاللہ ایک آئینی عمل انتخابات ہوں گے اور نئی حکومت آ جائے گی۔ اور اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے یہی بات آپ کی جو ہے میں بتا دوں ناظرین کو کہ فچ ریٹنگز اکنامک کنسلٹنگ کمپنی ہے، دنیا میں بہت ساری ہیں جو ریٹنگز کرتی ہیں، یہ چائنیز ہے، ہانگ کانگ بیسڈ ہے، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ پاکستان میں جو یہ ٹرانزیشن 7 اپریل کو ہوئی تھی، اس کے بعد جب وہ ووٹ ہوئی اس کے بعد جو ٹرانزیشن ہوئی، تو یہ جو ٹرانزیشن ہوئی تھی پاکستان کی اداروں کی مضبوطی کی کا ایک بہت زبردست پیغام جو ہے وہ انٹرنیشنل مالیاتی ادارے، فائنینشیل اور ظاہر ہے کنٹریز اور پولیٹیکلز جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سب کو یہ میسج ویری کلیئرلی گیا۔ خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے 1 to 1 بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں ڈسکشن میں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ذرا تسلی سے سمجھنے میں فائدہ ہوتا ہے اور سمجھ آتی بھی ہیں۔ خرم دستگیر آپ کا جو تجربہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، فارن پالیسی، ڈیفینس، مختلف آپ نے یعنی اسٹیٹ کے کئی ایریاز کے اندر جو ہے تجربہ حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم چھوٹی بات نہیں ہے ویسے، اور میرے گجرانوالہ کے ووٹروں کی مہربانی، اور آپ نے کم چھوٹی عمر میں کیا ریلیٹیولی، سیاست میں جو ہے بڑی ایج عمر جا کے انسان جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ تھینک یو ونس اگین، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔